अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं ले आई हूँ एक और नई नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और अगर कहानियाँ पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं एक और नई नावल का नाम है राज। जी हाँ, राज। तो जानिए मेरे साथ ये किसका है राज, और इसके लिखने वाली है अरीबा शाहिद। तो शुरू करते हैं राज पार्ट 1। दिसंबर की रात में चांद बादलों की ओट में छुपा था। हवा में खनकी थी। सर्द हवा के झोंके उसे छूकर गुजर रहे थे। सुनसान अंधेरी सड़क पर गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल पर रवा थी। आह मेरा सर! वो अपना सर थाम कर उठी। खुद को किसी गाड़ी में पाकर उसका दिमाग घूम गया। मैं यहाँ कैसे? उसने याद करने की कोशिश की। बहुत कोशिश के बाद उसे आखिरी बात बस ये याद आई कि वो पार्लर गई थी। उसके बाद किसी ने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल दिया था। उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं था। कौन हो तुम? उसने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए ड्राइव करते हुए शख्स से पूछा। वो खामोशी से बस ड्राइव कर रहा था। कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? गाड़ी रोको, जमल ने गुस्से से कहा। मैंने कहा गाड़ी रोको। उसे खामोश पाकर जमल दांत पीस कर बोली। वो उसे नज़रअंदाज किए अपनी नज़रें सड़क पर मरकूज किए ड्राइव करने में मगन था। कुछ देर बाद गाड़ी एक आलीशान सी हवेली के सामने रुकी। वो गाड़ी से उतरा, फिर घूमकर दूसरी जानिब आया और उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बाहर आओ, उसने रौबदार आवाज़ में कहा। नहीं, मुझे मेरे घर छोड़कर आओ, जमल ने गुस्से से कहा। मैंने कहा बाहर आओ, उसने तहकुम अंदाज में जवाब कहा। नहीं, जमल अपनी बात पर डटी रही। उसने एक नज़र उसे देखा जो इस वक्त दुल्हन के जोड़े में मलबूस थी। वो लम्हा भर रुका और फिर उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे कार से बाहर निकाला और खींचता हुआ अंदर ले जाकर एक कमरे में धक्का देकर कमरा बंद कर दिया। दरवाज़ा खोलो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? जमल चीख रही थी। खोलो खोलो, जमल फिर से चीख रही थी। लेकिन सब बेसुध था। उसने आसपास निगाह दौड़ाई लेकिन कोई भागने का रास्ता नहीं था। मेरा मोबाइल कहाँ है? उसको मोबाइल का ख्याल आया। पता नहीं कहाँ गया मेरा मोबाइल। अब मैं किस तरह से घर जाऊंगी? उफ! जमल सर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। बीबी जी, खाना खा ले। वो खाने की ट्रे हाथ में लिए खड़ी थी। ले जाओ, मुझे नहीं खाना कुछ भी, मुझे घर जाना है। जमल फिर से चीखने लगी। लेकिन छोटे साहब ने कहा है आपको खाना खिला कर आऊं, वो झिझकते हुए बोली। अपने छोटे साहब को कहो नहीं खाना खाना, जहर ला कर दे दो मुझे। उस जमल उस लड़की पर चीखी। वो सर झुकाकर बैठ गई। तुम जाओ यहाँ से, उसने कमरे में दाखिल होते हुए नौकरानी को इशारा किया। खाना खा लो। वो साइड पर कुर्सी पर बैठकर उसे देखने लगा। उसकी आवाज़ पर जमल ने सर उठाया। कौन हो तुम? जमल ने उसे देखा जो इस वक्त काले शलवार कमीज में मलबूस था, सर पर कैप लगाए, चेहरे को रुमाल से ढके उसके सामने बैठा था। वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। जमल ने उठकर चेहरे से उसका रुमाल खींचना चाहा लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ो मेरा। जमल ने उसे घूर कर देखा। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे चेहरे को देखने की? उसने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम जानते हो मैं किसकी बेटी हूँ? और तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई किसी की बेटी को, किसी की इज्जत को यूँ इस तरह उठा कर ले आए, और वो भी उसकी शादी के दिन? उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। सब जानता हूँ और जो मैं हूँ खुद को वही समझता हूँ। इज्जत का ख्याल था जब भी उठा कर लाया हूँ, और अगर तुम मर्जी से आ जाती तो मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, वरना उससे शादी करके सारी ज़िंदगी तुमने पछताना ही था। उसने जमल के हाथ झटके। तुम हो कौन? जमल फिर से चीखी। बहुत जल्द पता चल जाएगा, और अब शराफत से खाना खा लो और अब कोई सवाल नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। उसने पॉकेट से गन निकाल कर उस पर अपनी 2 उंगलियां फेरी। तुम क्या समझते हो तुम मुझे गन दिखाओगे और मैं डर जाऊंगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जमल किसी से भी नहीं डरती, जमल ने बुलंद आवाज़ में कहा। और तुम ये नहीं समझना कि मैं सिर्फ गन दिखा कर डरा रहा हूँ, ये मुझे चलानी भी आती है। उसने उसे घूर कर देखा। अब चुपचाप खाना खा लो, वो कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और जमल पैर पटकती हुई रह गई। अब दूसरी तरफ, कैसे वो ले गया मेरी बेटी को? तुम पागल हो? तुम्हें उसके साथ किस लिए भेजा था? मंसूर खान ने चीख कर कहा। सर, वो उसके पास गन थी, मैं क्या करती?
سارا نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ پولیس کو انفارم کرو، مجھے میری بیٹی کسی بھی صورت میں چاہیے، وہ بھی ابھی کے ابھی۔ منصور خان طیش کے عالم میں بولتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن صبح زمل کی آنکھ کھلی تو وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زمل ڈر کر پیچھے ہوئی۔ گڈ مارننگ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ زمل نے پوچھا۔ تمہارے جاگنے کا انتظار، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ زمل نے اسے دیکھا اور منہ دوسری جانب موڑ لیا۔ یہ لو، اس نے ایک بیگ اس کے سامنے رکھا۔ کیا ہے یہ؟ زمل نے آئی بروز کا کر پوچھا۔ تمہارا شادی کا جوڑا، وہ ہولے سے مسکرایا۔ کیا؟ زمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی، آج ہمارا نکاح ہے، تیار ہو جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میری دلہن کسی اور کا دیا ہوا شادی کا جوڑا پہنے، اس لیے میں خود تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں تم سے نکاح کروں گی، زمل غصے سے بولی۔ وہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں تمہیں منوانے کے، اس نے اسے دھمکانے والے انداز میں کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ زمل کو اپنی بے بسی پر بہت رونا آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی آئی اور زمل یہ سوچ کر اس کے ساتھ چل دی گئی کہ موقع ملتے ہی وہ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ کچھ دیر میں وہ اسے مکمل تیار کر چکی تھی۔ زمل اب بس موقع کی تلاش میں تھی۔ مجھے پانی پینا ہے، زمل نے سوچ کر کہا۔ یہ لے، اس نے پانی کا گلاس اسے تھما دیا۔ اف، پانی تو یہیں رکھا تھا، اب کیا کروں؟ زمل پھر سے سوچنے لگی۔ اسے کہو، شاید یہ میری مدد کر سکے، لیکن اگر نہیں کی تو؟ چہرے سے تو اچھی لگ رہی ہے، کیا کروں، کہوں یا نہیں؟ زمل سوچ رہی تھی۔ سنو، زمل نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ جی، وہ اس کے پاس آ گئی۔ دیکھو پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، یہ مجھے زبردستی یہاں لے کر آیا ہے، میں تو جانتی بھی نہیں ہوں اسے، پلیز میری مدد کر دو۔ زمل اس کی منت سماجت کرنے لگی۔ وہ لڑکی بھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر زمل منہ بنا کر سائیڈ ہو گئی۔ آپ جائے، اس نے اس لڑکی کو کہا۔ وہ لڑکی سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی، مطلب نہیں جا سکتی، بلا وجہ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ تم سے نکاح کر رہا ہوں، کوئی غلط حرکت تو نہیں کر رہا؟ وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا تو کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ دیکھنا، ایک بار میں نکل جاؤں یہاں سے تمہیں پھر بتاؤں گی۔ میرے بابا کو تو اب تک پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کہاں ہوں، وہ آتے ہی ہوں گے مجھے لینے۔ زمل ہاتھ اٹھائے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں بول رہی تھی۔ نکاح تو تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ جو بابا تمہیں جان سے عزیز ہے نا، پھر ان کی جان میں لے لوں گا، آئی بات سمجھ میں؟ ورنہ تم صرف اور ہاں، تم یہاں صرف چیخ سکتی ہو اور کچھ نہیں کر سکتی، تمہیں سمجھانا ہی فضول ہے۔ اور رہی بات تمہارے بابا کی، تو وہ تمہیں کبھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے، وہ استہزائیہ انداز میں کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ یا اللہ، یہ کیسی مشکل میں پڑ گئی ہوں۔ زمل کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد نکاح خواہ کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ پوچھ رہے تھے، لیکن وہ تو کہیں اور ہی گم تھی۔ اس کے پاس لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ کیا یہ نکاح آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا؟ نکاح خواہ اس کو خاموش دیکھ کر پوچھنے لگے۔ زمل کو ایک امید کی کرن نظر آنے لگی۔ اس نے سوچا کہ وہ بتا دے گی تو وہ یہاں سے نکل سکتی ہے۔ جی، زمل بولنے لگی تھی کہ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ نکاح تو تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ جو تمہارے بابا تمہیں جان سے زیادہ عزیز ہے نا، پھر ان کی جان میں لے لوں گا، آئی بات سمجھ میں؟ زمل بولتے بولتے رک گئی۔ بولو بیٹا، انہوں نے پھر سے پوچھا۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، زمل نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ چاروں طرف سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ نکاح کے بعد کچھ لڑکیاں اسے اس کے کمرے تک چھوڑ گئی تھی۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتی کمرے کے اندر گھس گئی۔ آئس بلو اور وائٹ کے کنٹراسٹ میں پینٹ کیا گیا تھا۔ وہ کمرہ نیم روشن تھا۔ بڑی سی کھڑکی کے سلائڈ بند تھے اور ان پر بلو کلر کے ریشمی پردے لگے ہوئے تھے۔ کنگ سائز بیڈ پر صاف اور بے شکن سی چادر بچھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ انتہائی سلیقے اور خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کمرے میں خوابناک سا ماحول تھا۔
زمل خالی خالی نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ زمل نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بلا کی حسین تھی، اور دلہن بن کر تو وہ اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی، لیکن جس کے لیے آج اسے اتنا سجایا گیا تھا اس کا تو وہ نام بھی نہیں سننا جانتی تھی۔ زمل نے ڈریسنگ ٹیبل کا سارا سامان نیچے پھینک دیا۔ میں اپنی شادی ایسے کروں گی دنیا یاد رکھے گی، آخر منصور خان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ زمل کو اپنے کہے الفاظ کانوں میں گونجتے محسوس ہوئے، اس کے سارے ارمان سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ وہ کیا کوئی بھی لڑکی نہیں چاہے گی کہ اس کی شادی اس طرح ہو۔ زمل نے غم و غصے میں کمرے کی ہر ایک چیز ادھر سے ادھر پھینک دی۔ بابا پلیز مجھے لے جائے، آپ کی زمل آپ کے بنا بہت اداس ہے۔ زمل بیٹھ کے کونے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دیے اس کی سسکیاں بند گئی۔ روتے روتے وہ کب سوئی اسے خبر نہ ہوئی۔ رات کے قریب 1 بجے دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، وہ دروازہ بند کرتا ہوا اس کی طرف آنے لگا تھا کہ رک کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ زمل نے پورے کمرے کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اپنے کمرے کی حالت دیکھ کر اس نے گہری سانس لی اور قدم اس کی جانب بڑھا دیے۔ زمل اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور اس کی وجہ سے اسے اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زارون تم؟ اس کے قریب آنے پر زمل بے یقینی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ زارون کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تم کس طرح سے کر سکتے ہو میرے ساتھ ایسا؟ میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی اور کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، تو پھر تم نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ بتاؤ، مجھے جواب دو۔ زمل اس کا کالر پکڑتے ہوئے چیخنے لگی۔ یہ سب میں نے تمہارے لیے ہی کیا ہے۔ زارون نے کچھ اور بھی کہنا چاہا، لیکن زمل بیچ میں بول پڑی۔ کیا میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے؟ میرے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا اور تم کہہ رہے ہو میرے لیے کیا ہے؟ میری شادی کے دن تم مجھے اٹھا کر لے آئے ہو، میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ سب کیا سوچتے ہوں گے کہ شادی کے اینڈ ٹائم پر دلہن غائب ہو گئی، لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہوں گے۔ تم نے میری عزت، میرے بابا کی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں کیا۔ تمہارا میں نے کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا ہے؟ زمل مسلسل چیخ رہی تھی۔ میں نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے اور اس کا مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، وقت آنے پر سب سمجھ جاؤ گی، زارون نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ زمل بولی۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، زارون نے آگے بڑھ کر کہا۔ بس کرو زارون، بس۔ زمل کا باقی جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا تھا اور وہ سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ زارون دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ زمل بے ہوش ہو چکی تھی۔ زارون نے اسے بیڈ پر صحیح سے لٹا دیا اور کمبل اڑا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تم ابھی کچھ نہیں جانتی زمل، میں اگر تمہیں بتا بھی دوں تو بھی تم میری باتوں پر یقین نہیں کرو گی، اس لیے میں ابھی صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں، زارون نے اس کو دیکھتے ہوئے دل میں کہا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کے پاس بیٹھا رہا، پھر کسی سوچ کے تحت اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اب دوسری طرف زمل کہاں چلی گئی ہو اپنے بابا کو چھوڑ کر؟ منصور صاحب نے فوٹو فریم جس میں دونوں کی تصویر لگی ہوئی تھی اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ صاحب حوصلہ رکھیے، زمل بیٹی مل جائے گی، آپ بس اللہ سائی سے دعا کریں، کوثر ان کے گھر کی ملازمہ نے کہا۔ میں سمجھ سکتی ہوں آپ کا دکھ، میں اس اذیت سے گزر چکی ہوں، نہ جانے میری بچی سدرا کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا نہیں، کوثر روتے ہوئے بولی۔ کچھ وقت پہلے کوثر کی بیٹی بھی غائب ہو گئی تھی اور اب تک نہیں ملی تھی، یا اللہ تو اسے اپنے امان میں رکھنا، منصور صاحب نے روتے ہوئے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھائے۔ آمین، کوثر بولی۔ صبح کے تقریباً 9 بجے زارون کی آواز پر زمل کی آنکھ کھلی۔ آپ میرے کمرے کی صفائی اپنی نگرانی میں کروائیے گا، اور ہاں، میری کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہونی چاہیے، اور ایک بات اور، زمل کا پورا خیال رکھیے گا۔ وہ کمرے کے باہر کسی سے بات کر رہا تھا۔ زمل نے کمرے میں ایک نگاہ دوڑائی تو پورا کمرہ کسی کباڑ خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ زمل کی نظر سامنے دیوار پر لگے فوٹو فریم پر پڑی جس میں زارون کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر زمل کا خون کھولنے لگا۔ زمل نے اپنے آس پاس دیکھا، اسے سائیڈ ٹیبل پر ایک واز نظر آیا۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے واز اٹھایا اور زور سے سامنے دیوار پر مارا، جیسے وہ اس کی تصویر کو نہیں اس کو ہی مار رہی ہو۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ فوٹو فریم ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔
ओह! ज़ारून ने कमरे में दाखिल होते हुए आंखें मींच ली। जमल ने उसकी आवाज़ पर नज़र उठाकर उसे देखा। ज़ारून हाथ में एक ट्रे लिए खड़ा था जिसमें नाश्ते का सामान था। तुम्हें पसंद नहीं आई ये तस्वीर? कोई बात नहीं, मैं भी इसे हटाने का ही सोच रहा था, और वैसे भी अच्छा है तुमने तोड़ दिया। अब ये कमरा तुम्हारा भी है, तो तस्वीर भी तो हम दोनों की होनी चाहिए ना। ज़ारून ने जल्दी पर तेल का काम किया। जमल ने खुफगी भरी एक निगाह उस पर डाली और उठकर बाथरूम में चली गई। उफ! ज़ारून ने एक लंबी सांस ली। ज़ारून जमल का वेट कर रहा था, जब ही उसका मोबाइल बजा। अस्सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ से किसी ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, ज़ारून ने कहा। ठीक है। ज़ारून ने कहते साथ कॉल काट दी। अब मैं कपड़े कौन से पहनूंगी? इस ड्रेस में कैसे सारा दिन गुजारूंगी? जमल सोचने लगी। फिर कुछ सोचकर उसने ज़ारून का वार्डरोब खोला। जमल, यही कपड़े हैं, अभी अना साइड करो और यही पहन लो। जमल ने ज़ारून के कपड़े निकालते हुए खुद से कहा। चेंज करके वो बाहर आई तो देखा ज़ारून जा चुका था। जमल सोफे पर आकर बैठ गई। टेबल पर एक चिट रखी हुई थी। जमल ने चिट उठाई और पढ़ने लगी। जमल, मैं काम से जा रहा हूँ, हो सकता है रात देर से घर आऊँ। अपना ख्याल रखना और खाना वक्त पर खा लेना। और आखिरी बात, यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हवेली के हर तरफ गार्ड्स हैं। यकीन ना आए तो चेक कर सकती हो। तुम्हारा ज़ारून। अल्लाह हाफिज। जमल फौरन खिड़की की जानिब भागी। देखा तो नीचे जगह जगह गार्ड्स खड़े थे। ज़ारून, न जाने क्यों तुमने ये किया। अब तुम देखो, मैंने भी यहाँ रहकर तुम्हारा जीना हराम न किया तो मेरा नाम भी जमल नहीं। जमल ने दांत पीसते हुए गुस्से से चिट को मसलकर फेंक दिया। अब दूसरी तरफ, जामिन सर, मंसूर खान की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। उसने पूरे डिपार्टमेंट को सर पर उठा रखा है। रजा ने जामिन के आते ही उसे खबर दी। फिर कोई खबर मिली? जामिन ने पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हुए कहा। नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। रजा उसके पीछे चलने लगा। इन लोगों का क्या कहना है? किसी पर कोई शक? जामिन अपने कमरे में आ गया। सर, हम सब बस आपके इंतज़ार में है। रजा भी साथ उसके कमरे तक पहुंच गया। लड़की का नाम और तस्वीर? जामिन ने पूछा। जमल मंसूर। रजा ने मेज़ पर तस्वीर रखते हुए जवाब दिया। ओके, गाड़ी निकालो, मुझे उसके बंगले पर जाना है। जामिन ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। ओके सर। रजा सर हिलाकर चला गया। जामिन तस्वीर हाथ में लेता हुआ ज़ेरे लब बड़बड़ाया। आप लोग कर क्या रहे हैं? 24 घंटे होने को है और मेरी बेटी की कोई खबर नहीं है। मंसूर खान तकरीबन चीख रहा था। देखिए सर, ये चीखने चिल्लाने का वक्त नहीं है। हम समझते हैं आपका दुख और हम अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जामिन ने तहम्मुल से कहा। आई एम सॉरी, दरअसल जमल मेरी जान है और मुझे सुकून नहीं मिल रहा। न जाने वो कहाँ गई है। प्लीज़ उसे ढूंढ कर ला दे, कहीं से भी। आपको जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन बस मेरी बेटी को ला दें। मंसूर खान ने जामिन के आगे हाथ जोड़ दिए। सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसे कोई खबर मिलेगी हम आपको इतला कर देंगे। बस मुझे कुछ सवालात पूछने हैं आपसे इस केस के हवाले से। जामिन ने मंसूर खान के हाथ जुड़े दोनों हाथों को पकड़ लिया। जी पूछिए, मंसूर खान ने कहा। आपकी बेटी, जिसका नाम आप जमल बता रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात लास्ट टाइम कब हुई थी? जामिन ने पूछा। वो पार्लर गई थी और पार्लर जाने से पहले मुझसे मिलकर गई थी। तकरीबन उस वक्त 6 बज रहे होंगे। मंसूर खान ने कहा। आपको किसने कहा वो किडनैप हुई है? हो सकता है वो कहीं गई हो। जामिन तफ्तीश करने लगा। मेरी सेक्रेटरी उसके साथ गई थी। उसके सामने वो उसे लेकर चला गया। न जाने कौन था। और मेरी बेटी क्यों कहीं जाएगी? कल तो उसकी शादी थी। मंसूर खान ने तेजी से कहा और फिर अपने लफ्ज़ों पर गौर किया तो लब भीज लिए। शादी? जामिन ने ताज्जुब से उन्हें देखा। जी शादी, मंसूर खान ने हारे हुए अंदाज में कहा। वैसे हैरत की बात है, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मंसूर खान की इकलौती बेटी की शादी इतनी खामोशी से? जामिन ने पेन घुमाते हुए कहा। ऑफिसर, आपका फजूल सवालात लेकर बैठ गए हैं। मेरी बेटी न जाने किस हाल में होगी और आप बजाय ढूंढने के मुझसे ये सवालात कर रहे हैं। मंसूर खान ने गुस्से से कहा। देखिए सर, ये बातें जाननी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है वो शादी नहीं करना चाहती हो और ये सब उसका खुद का प्लान हो। शायद वो किसी को पसंद करती। जामिन ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। आपका दिमाग ठीक है?
آپ کیا کہہ رہے ہیں میری بیٹی کے بارے میں؟ میری بیٹی ایسی ہرگز نہیں ہے، منصور خان نے طیش میں آتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، اس لڑکی کو بلائے جو اس کے ساتھ پارلر گئی تھی، ضامن نے پین نیچے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ منصور خان نے اپنے ایک گارڈ کو اسے بلانے کا اشارہ کیا اور وہ سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی ان کے درمیان تھی۔ آپ کا نام؟ ضامن نے پوچھا۔ سارا۔ تو آپ جب ان کی بیٹی زمل کو لے کر گئی تھی تو وہاں کیا ہوا تھا، تھوڑی تفصیل بتائیں گی؟ ضامن نے پوچھا۔ جی سر، ہم تقریباً 6:15 پر پارلر پہنچے تھے اور 7 بجے تک ہم ریڈی بھی تھے۔ ڈرائیور کسی کام سے چلا گیا تھا، ہم بس اسی کا انتظار کر رہے تھے جب ایک آدمی پارلر میں گھس آیا تھا۔ اس نے میم کے سر پر گن رکھ دی تھی۔ ہم سب بہت ڈر گئے تھے، اس لیے ہم سائڈ پر ہو گئے۔ میں جب تک کسی کو کال کرتی وہ میم کو لے کر باہر چلا گیا۔ میں باہر بھاگی لیکن مجھے دیر ہو گئی، وہ میم کو لے کر جا چکا تھا۔ سارا نے تفصیل بتائی۔ کیا آپ اس کو جانتی تھی؟ ضامن نے پوچھا۔ نہیں سر، پہلی دفعہ دیکھا تھا، سارا بولی۔ پھر اگر اس کو دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی؟ ضامن نے پوچھا۔ نہیں سر، اس کے چہرے پر رومال بندھا ہوا تھا اور سر پر کیپ پہنا ہوا تھا، اس لیے چہرہ نہیں دیکھ پائی میں اس کا، سارا جلدی سے بولی۔ ابھی آپ نے کہا پہلی بار دیکھا تھا، اب کہہ رہی ہو چہرہ نہیں دیکھا؟ چہرہ چھپا ہوا تھا اس کا، کہیں آپ نے ہی تو؟ ضامن نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ نہیں سر، میں ایسا کیوں کروں گی؟ سارا گھبرا کر بولی۔ یہ تو آپ کو پتا ہوگا، ضامن نے کہا۔ نہیں سر، قسم لے لیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، سارا گھبراتے ہوئے بولی۔ سارا، اگر یہ سب تمہارا کام ہوا نا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، منصور خان نے غصے سے کہا۔ سر لیکن میں نے نہیں کیا، سارا رونے لگی۔ اوکے جائیں آپ، ضامن نے کہا۔ سارا آنسو صاف کرتی چلی گئی۔ تو پھر سر میں ابھی اجازت چاہتا ہوں، کوئی بھی خبر ملی تو ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے، ضامن نے منصور خان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، منصور خان نے کہا۔ اس لڑکی پر نظر رکھنا، مجھے کچھ مشکوک لگتی ہے، اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اوکے سر۔ ویسے رضا تمہیں کیا لگتا ہے؟ ضامن نے پوچھا۔ سر مجھے بھی معاملہ تھوڑا گڑبڑ لگ رہا ہے، منصور خان اپنی بیٹی کی شادی اتنی خاموشی سے کر رہا تھا، یہ بات کو سمجھ نہیں آئی، رضا نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ وہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، کوئی تو بات ہے جو وہ ہم سے چھپا رہا ہے۔ خیر تم پتہ کرو آخر یہ چکر کیا ہے، مجھے ذرا کام سے نکلنا ہے، کل ملتے ہیں، ضامن نے کہا۔ اوکے سر، رضا نے سر ہلا دیا۔ دوسری طرف السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا اور میں آگاہ کرتی ہوں آپ کو ایک اہم خبر سے۔ شہر کے مشہور بزنس مین منصور خان کی بیٹی زمل منصور کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے، پولیس ان کی تلاش میں ہے۔ زمل کی سماعتوں سے نیوز اینکر کی آواز ٹکرائی۔ اب زیادہ دن تم مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے، ایک بار بس میں پہنچ جاؤں اپنے گھر، پھر تمہیں بتاؤں گی مسٹر زارون ملک۔ زمل کے ایک ایک لفظ میں نفرت چھلک رہی تھی۔ زارون کمرے میں آیا تو زمل کو اپنے کپڑوں میں دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ کیا ہے؟ زمل کی نظر اس پر پڑی تو وہ ٹیڑھے منہ بولی۔ کچھ نہیں، زارون نے مسکراہٹ چھپائی اور صوفے پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا۔ زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دوسرے کپڑے نہیں تھے اس لیے یہی پہننے پڑے، زمل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ کہا کیا؟ زارون نے شوز سائڈ پر رکھے۔ مجھے شاپنگ پر لے کر جاؤ، مجھے کپڑے چاہیے، زمل نے اسے دیکھ کر کہا۔ کیا میں تمہیں بیوقوف لگتا ہوں؟ تم کہو گی ساتھ لے کر جاؤ اور میں تمہیں لے جاؤں گا اور تم وہاں سے موقع ملتے ہی فرار ہو جاؤ گی، ایسا سوچنا بھی مت، آئی سمجھ میں؟ جانتا ہوں میں اس وقت تمہارے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ زارون اس کے سر پر پہنچ گیا۔ مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اب، تم نے نیوز نہیں دیکھی ہے کیا؟ زمل مسکرائی۔ جی ہاں دیکھی ہے نیوز، اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ وہ پھر بھی تمہیں نہیں ڈھونڈ سکتے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو یہ علاقہ ہمارا ہے اور ہماری اجازت کے بنا یہاں کوئی آ بھی نہیں سکتا، یہاں سب ہماری مرضی سے ہوتا ہے، اس لیے یہ خیال دل سے نکال ہی دو تو اچھا ہے، اور کپڑے میں تمہیں کل لا کر دے دوں گا، جب تک ان سے ہی کام چلا لو۔ زارون جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر اچھالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زمل کی مسکراہٹ غصے میں بدل گئی۔ زمل مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ چھوٹے صاحب میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ زرینہ نوکرانی نے پوچھا۔ زمل نے کھانا کھایا؟ زارون نے سوال کیا۔ نہیں، میں نے انہیں اتنی بار کہا لیکن وہ کہتی ہے نہیں کھانا، زرینہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کھانا میرے کمرے میں بھجوا دیں، زارون کہتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ جی، زرینہ اپنے کام میں لگ گئی۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ زارون نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ میری مرضی، زمل نے ٹی وی پر نظر جمائے رکھی۔ چھوٹے صاحب
زرینہ نے کمرے کا دروازہ بجایا۔ شکریہ۔ زارون نے زرینہ کے ہاتھ سے ٹرے لے کر دروازہ بند کر دیا۔ کھانا کھاؤ، زارون نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ زبردستی ہے، زمل نے دانت پیس کر کہا۔ جو سمجھو، زارون نے شانے اچکائے۔ مجھے نہیں کھانا، زمل چڑ کر بولی۔ زمل کھانے سے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی اور نہ ہی کھانے کو اس طرح انتظار کرواتے ہیں، کسی کسی کو تو یہ نصیب بھی نہیں ہے۔ تم آ رہی ہو یا نہیں، صرف اتنا بتا دو ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں، زارون نے سختی سے کہا۔ بھوک تو زمل کو بھی شدید لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ گڈ، زارون بھی کھانا کھانے لگا۔ اب تھوڑی دیر بعد، رکو رکو رکو، زارون بیڈ پر لیٹنے ہی لگا تھا کہ زمل چیخ پڑی۔ کیا ہو گیا؟ زارون نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنا بیڈ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، زمل نے کہا۔ اپنا نہیں کرتی، لیکن یہ تو میرا ہے، زارون پھر سے لیٹنے لگا۔ تم یہاں نہیں سو سکتے، زمل نے اسے آنکھیں دکھائی۔ کیوں؟ زارون نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ یہ گیلا ہے، زمل بولی۔ نہیں تو، زارون اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زارون کے اٹھتے ہی زمل نے پانی کا پورا جگ اس کے سائڈ پر اڈیل دیا۔ پہلے نہیں تھا لیکن اب تو ہو گیا نا، زمل معصومیت سے بولی۔ زمل، زارون فوراً بیڈ سے اٹھا اور ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ہا ہا ہا، غلط بندی سے پنگا لیا ہے تم نے مسٹر زارون ملک۔ زمل نے فخریہ کالر کھڑے کیے اور سکون سے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ زارون چینج کر کے آیا تو زمل سکون سے سو رہی تھی۔ میرا سکون برباد کر کے کتنے سکون سے سو رہی ہے، زارون نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ اگلی صبح زمل نے آنکھ کھولی تو زارون قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اسے قرآن پاک پڑھتا دیکھ کر زمل کو حیرت ہوئی۔ وہ کمبل سے تھوڑا سا باہر منہ نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ قرآن پاک بھی پڑھتا ہے؟ زمل حیرت سے مبتلا تھی۔ وہ حیران کیوں تھی؟ شاید اس لیے کہ ایک بار قرآن پاک ختم کرنے کے بعد اس نے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ زارون کافی دیر تک قرآن پاک پڑھتا رہا اور وہ غور سے سنتی رہی۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی، لیکن کیوں رو رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ زارون نے قرآن پاک پڑھ کر چوما اور پھر رکھ دیا اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا لیے۔ زارون روتے روتے اپنے رب سے کچھ مانگ رہا تھا، لیکن زمل تک اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ زمل نے پہلی بار زندگی میں اس شخص کو روتا ہوا دیکھا تھا۔ کچھ دیر رب سے گفتگو کرنے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زمل نے کمبل منہ تک اوڑھ لیا۔ زارون نے قرآن پاک رکھ کر ایک نظر زمل پر ڈالی اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ یہ جو نظر آتا ہے وہی ہے یا پھر یہ سب بس دکھاوا ہے؟ زمل سوچ میں پڑ گئی۔ سر، لڑکیوں کے کڈنیپنگ کے کیس دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ کچھ مہینوں پہلے منصور خان کی ملازمہ کی بیٹی کڈنیپ ہوئی اور پھر منصور خان کی بیٹی۔ آئے دن اسکول، کالجز، یونیورسٹیز سے لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں۔ رضا نے ضامن کے آتے ہی اسے ساری ڈیٹیل دی۔ زمل، منصور کا کچھ پتہ چلا؟ ضامن نے پوچھا۔ نہیں سر، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ آخری لوکیشن بھی پارلر کی ہے اور اس کے بعد سے موبائل آف ہے۔ سر، ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ ہی لگ رہی ہے، رضا نے کہا۔ پلاننگ تو ہے، اور ہو سکتا ہے منصور خان کی بیٹی کو بھی انہی لوگوں نے کڈنیپ کیا ہو، ضامن نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ جی سر، ہو سکتا ہے سر، اور کڈنیپ ہوئی لڑکیوں کے گھر کڈنیپر کا کوئی فون نہیں آتا ہے، مطلب، رضا کہتے ہوئے رکا۔ کیا تمہیں بھی وہی لگ رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے؟ ضامن نے پوچھا۔ جی سر، لیکن اگر ایسا ہے تو ان سب لڑکیوں کو خطرہ ہے اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے یہ سب۔ اب ہم کیا کریں گے؟ رضا پریشانی سے گویا ہوا۔ شاید میں جانتا ہوں کہ کس کا ہاتھ ہے ان سب میں، ضامن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کس کا؟ رضا نے فوراً سوال کیا۔ منصور خان کا، ضامن رضا کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ لیکن سر، وہ ایک شریف آدمی ہے، اس کا ریکارڈ بالکل کلیئر ہے۔ رضا کو ضامن کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ رضا، جو شخص اتنا اچھا بن رہا ہوتا ہے نا، اتنا ہوتا نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں، شاید پھر تم میری بات سمجھ سکو، ضامن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، رضا نے کہا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کہ سچ میں منصور خان ہی لڑکیوں کو کڈنیپ کر رہا ہے، اور کیا ہوگا زمل کا، اور کیا راز ہے زارون کا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔